अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी में खुश आमदीद। प्यार का बंधन। 30 बरस की मुलाजमत के बाद रिटायर्ड होने पर कर्नल जमशेद ने नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ी के दामन में खूबसूरत सी कोठी तामीर करवाई, जहां वो बच्चों के मुल्क से बाहर जाने के बाद बेगम जमशेद के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। 30 बरस की मुलाजमत में उन्होंने खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ कमा लिया था। वैसे भी वो फैज़ाबाद के मतमूल घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन से माली आसूदगी उन्हें मैसर थी। जिस दिन कोठी की तामीर मुकम्मल हुई और वो यहाँ मुंतकिल हुए, उन्होंने करीब के तमाम हमसायों से मुलाकात के लिए एक बड़ी दावत का एहतमाम किया और उसके बाद तमाम लोगों से उनके ताल्लुकात बहुत खुशगवार हो गए थे। वो फितरतन नेक इंसान थे और हर किसी के दुख दर्द में शरीक रहते थे। बेगम जमशेद भी ऐसी ही तबीयत की खातून थी। वो 48 साल की एक बावक़ार खातून थी और हर एक के काम आने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। यही वजह थी कि दोनों ने इस अरसे में पूरे मोहल्ले में बाइज़्ज़त मकाम पैदा कर लिया। गुज़िश्ता साल बच्चों के मुल्क से बाहर जाने के सिलसिले में उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी। इस पार्टी में कर्नल जमशेद ने बेगम जमशेद को एक खूबसूरत और बेशकीमत हीरे की अंगूठी दी थी, जिस पर चमकते हुए हीरे की किरणें लोगों की निगाहें खैर कर गई थी। उसके बाद वो अंगूठी बेगम जमशेद की बाएं हाथ की उंगली से कभी जुदा न हुई। एक शाम बेगम जमशेद के मुलाजिम ने अख्तर साहब के घर जाकर इत्तला दी कि कर्नल साहब पर अचानक दिल का दौरा पड़ा है और बेगम जमशेद उनकी हालत को देखकर बेहोश हो गई हैं। अख्तर साहब ने जल्दी जल्दी तमाम अफराद को इत्तला दी और कर्नल साहब के घर पहुंचे। सब घरों की खवातीन भी उनके पीछे कर्नल साहब की कोठी पर जमा हो गई थी। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया और बेगम जमशेद के चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए। वो बमुश्किल होश में आई। कर्नल जमशेद पर शदीद हमला हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने जल्द ही संभाल लिया। रात के 11 बजे जब कर्नल साहब होश में आ गए तो बेगम जमशेद ने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करके उनको घर जाने की इजाज़त दी। अगली शाम कर्नल जमशेद साहब पर एक और दिल का दौरा पड़ा और इस बार डॉक्टर उनको बचा ना सके। कर्नल साहब के इंतकाल के बाद बेगम जमशेद मिट्टी का बुत बन गई। उन्होंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। शौहर की रफ़ाक़त में गुजरा हुआ तवील अरसा उनकी ज़िंदगी का सहारा बन गया। चेहरे पर बुढ़ापे के आसार अचानक नमूदार होने लगे और देखते ही देखते वो अपनी उम्र से कई साल ज़्यादा की नज़र आने लगी। इद्दत गुजारने के बाद बेगम जमशेद का एक रोज़ का मामूल बन गया कि वो सुबह 10 बजे घर से निकलती और रास्ते में फूल ख़रीदती हुई सीधी कब्रिस्तान जाती और 3-4 घंटे अपने महबूब शौहर की कब्र के पास बैठी तिलावत करती रहती। अब वो उस कोठी में अकेली रहती थी। तमाम नौकर उन्होंने अलग कर दिए थे। 3-4 बजे के करीब वो बहुत मामूली सा खाना खाती और यही ग़िज़ा उनको अगले दिन तक तवानाई पहुँचाती। आहिस्ता आहिस्ता इस सदमे से उनकी सेहत पर शदीद असर पड़ने लगा। तन्हाई और बीमारी से घबरा कर उन्होंने मोहल्ले की एक ज़ईफ़ औरत शकीला बी को अपने पास रख लिया। शकीला बी अपनी नौजवान लड़की के साथ करीब ही अपने एक भांजे के साथ रहती थी और घरों में काम काज करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। जब बेगम जमशेद की बीमारी तूल पकड़ने लगी तो अख्तर साहब की बेगम के कहने पर उन्होंने शकीला बी को अपने साथ रखकर रजामंदी जाहिर कर दी। उन्होंने कर्नल जमशेद के बाद तमाम कमरे मुफ़्तल कर दिए थे और अपने लिए सिर्फ एक कमरा मखसूस कर लिया था, जिसके आगे सहन का बरामदा और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें थीं। इस कमरे में उनकी मसहरी के अलावा दूसरे कोने में शकीला बी की चारपाई बिछी हुई थी और अब इस कमरे में मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं थी। इस सूरत में शकीला बी ने भी कभी अपनी बेटी को साथ रखने के लिए नहीं कहा। वो इस बात पर ही खुश थी कि अब कई घरों पे काम करने के बजाय उनका और उनकी बेटी का गुजारा एक ही घर के कामकाज से हो जाएगा। वो कभी कभी बेगम जमशेद की इजाज़त से अपनी बेटी से मिल आती थी। बेगम जमशेद ने अपने बेटों को भी अपनी बीमारी की इत्तला न दी और वो यही कहती रहती कि मैं बहुत बदकिस्मत औरत हूँ। जब मैं अपने जमशेद की जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर सकती हूँ तो फिर ये बीमारी मुझे कुछ नहीं कर सकती। एक दोपहर शकीला बी ने बेगम अख्तर को एक इत्तला दी कि बेगम साहिबा आपको याद कर रही हैं। बेगम अख्तर फ़ौरन ही आ पहुंची तो बेगम जमशेद ने बहुत ही अफसरदा लहजे में उनसे कहा, बेटी, मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं मौत के सामने बेबस होती जा रही हूँ। मैंने अपनी तमाम जायदाद और असासे के कागजात जमशेद साहब के इंतकाल के बाद अपने बच्चों के नाम कर दिए थे। मैं ये तुम्हारे हवाले करती हूँ। आँख बंद होने का वक्त न जाने कब आ जाए, लिहाजा अब तुम ही मेरी अमीन हो। मुझे तुम पर और तुम्हारे शौहर पर एतमाद है कि कोई मेरे बच्चों के हक़ पर डाका नहीं डाल सकेगा। इसके अलावा ये रकम भी मैं तुम्हारी अमानत में देती हूँ ताकि मेरी आखिरी रसूमात मेरे शौहर की जमा पूंजी से ही अदा की जाएं।
بیٹی، اس تکلیف دہی کے لیے میں تم سے شرمندہ ہوں۔ بیگم اختر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بیگم جمشید سے لپٹ گئیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے چند ماہ پہلے کی بیگم جمشید کا چہرہ گھوم گیا۔ کرنل جمشید کے انتقال نے ان کو کس حد تک توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اس احساس کے تحت وہ بہت دیر تک ان سے لپٹ کر روتی رہیں، ان کی صحت کے بارے میں انہیں تسلیاں دیتی رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بیگم جمشید کی صحت کسی قدر بہتر ہونے لگی اور ایک دن انتہائی نہیں وہ کمزور ہونے کے باوجود قبرستان گئیں۔ انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ شکیلہ بھی 2 ہفتے سے اپنی بیٹی سے ملنے نہیں گئی، اس لیے انہوں نے اس کو بھی 2 دن کی چھٹی دی اور کہا جاؤ اپنی بیٹی سے مل آؤ۔ اگلے دن صبح بیگم جمشید پھر قبرستان گئیں اور جلد ہی واپس آ گئیں۔ ان کے چہرے پر تھکن اور کمزوری کے اثرات نظر آتے تھے۔ وہ کسی سے ملے بغیر ہی اپنے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ تیسرے دن علی الصبح شکیلہ بی نے اختر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیگم اختر نے اتنے سویرے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، میں 1 گھنٹے سے بیگم جمشید کو اٹھا رہی ہوں لیکن نامعلوم کیا بات ہے، وہ تو بہت پہلے سے اٹھنے کی عادی ہیں اور اس وقت تو ان کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ شکیلہ بی یہ کہتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس پر اختر صاحب شکیلہ بی کے ساتھ بیگم جمشید کے بنگلے پر پہنچے اور انہیں بہت دیر تک آوازیں دی، لیکن وہاں تو بالکل سناٹا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے افراد کو اس کی اطلاع دی اور جب لوگوں کے مشورے پر دروازے کو توڑا گیا تو کمرے میں سخت تعفن تھا۔ بیگم جمشید بستر پر چادر اوڑھے نہ جانے کب آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ یہ بدبو ان کی لاش سے اٹھ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی موت کو کافی وقت گزر چکا ہے، کیونکہ ہفتے کی صبح کے بعد جب وہ قبرستان سے واپس آ گئی تھیں پھر انہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تعفن کی وجہ سے لوگوں کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر لوگ برداشت کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہو گیا اور صرف اختر صاحب اور شکیلہ بی کمرے میں رہ گئے۔ اس موقع پر شکیلہ بی نے غسل دینے کی ذمہ داری اپنے سر لی، کیونکہ اس وقت ان کے علاوہ کوئی بھی اس متعفن جگہ ٹھہرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اختر صاحب نے سوچا کہ اس موقع پر تدفین فی الفور کی جائے۔ بدبو نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انہوں نے جلد ہی شکیلہ بی کے ساتھ مل کر لاش کو غسل خانے کے برابر برآمدے میں ایک تختے پر لٹایا اور ان کو کچھ ہدایت دے کر تدفین کے انتظامات کرنے چلے گئے۔ اب پورے گھر میں صرف شکیلہ بی تھی اور بیگم جمشید کی متعفن لاش۔ شکیلہ بی بڑے مضبوط دل کی مالک تھی۔ انہوں نے بے پرواہ ہو کر لاش کو غسل دینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخرکار انہوں نے غسل دینے کے لیے لاش کے کپڑے کاٹنے شروع کر دیے اور پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بیگم جمشید کے بائیں ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ انہوں نے بہت آہستگی سے انگوٹھی کو انگلی میں گھمایا اور اسے اتارنے کی کوشش کی، لیکن انگوٹھی دوسرے پور پر آ کر پھنس گئی۔ شکیلہ بھی چونکی۔ غسل خانے کا نل ٹپک رہا تھا اور بالٹی میں پانی کے قطرے گرنے کی آواز ان کی دماغ پر ضربیں لگا رہی تھی۔ فوراً اٹھ کر انہوں نے غسل خانے کا نل کس دیا اور واپس آ کر پھر غسل دینے لگی۔ اس مرتبہ پھر ان کی نظر انگلی پر پڑی اور ایک خیال ان کے دماغ میں کون گیا، یہ انگوٹھی ان کے تمام مصائب کا خاتمہ کر دے گی۔ اور جوان بیٹی آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پھر انہوں نے زور لگا کر انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی تو انگوٹھی اترنے کے ساتھ کھال بھی کھنچ آئی۔ انہوں نے جلدی سے اسے دوپٹے کے پلو میں باندھا۔ اتنے میں اختر صاحب کفن کا سامان لے کر آ گئے۔ انہوں نے دروازے پر ہی شکیلہ بی کو آواز دے کر یہ چیزیں پکڑا دی۔ وقت تک وہ گھر میں اکیلی تھی، انہیں بو کا احساس تک نہ رہا، حالانکہ بدبو میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ نل پھر ٹپکنے لگا۔ اس دفعہ آواز کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ وہ بڑھ کر غسل خانے میں پہنچی اور پوری قوت سے نل کس دیا۔ بیگم جمشید کی لاش کی انگلی پر کافی بڑا زخم تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھتے وقت انہوں نے زخم والا ہاتھ نیچے کی طرف کر کے دائیں ہاتھ کو اوپر کر دیا۔ اس مرتبہ نل ٹپکنے کی آواز نے ان کے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر دوڑا دی، لیکن وہ اسے ایک اپنا وہم سمجھ کر غسل خانے کی طرف دوڑی۔ انہوں نے سوچا کہ آج اس نل کو کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے پوری قوت سے نل کس دیا۔ وہ غسل خانے سے واپس آئیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زخمی ہاتھ اوپر تھا اور انگلی کا زخم واضح نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دل مضبوط کر کے لاہور پڑی اور سوچا کہ شاید میں نل کی وجہ سے ہاتھ صحیح طور پر باندھ نہ سکی۔ زخمی ہاتھ کو پھر نیچے کیا، لیکن اس مرتبہ انہیں احساس ہوا کہ ہاتھ جیسے زندہ ہوں۔ خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ لاش مکمل طور پر کفنانے کے بعد وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکیں کہ لوگوں کو اطلاع دیں کہ میت کو اٹھا لیا جائے، لیکن
جیسے ہی وہ کمرے سے ہوتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی، نل ٹپکنے کی آواز پھر گونج اٹھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نل پوری طاقت سے کھول دیا گیا ہے۔ وہ فوراً پلٹ کر پھر غسل خانے میں داخل ہوئیں، لیکن نل تو بند تھا اور ٹپکنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ غسل خانے سے نکل کر وہ ایک مرتبہ پھر لاش کی طرف آئیں، لیکن اس دفعہ ان کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ زخمی ہاتھ پھر اوپر تھا اور بند آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں، ان کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی گیٹ کی جانب آئیں اور پوری شدت سے اختر صاحب کو پکارا، اور ساتھ ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ اختر صاحب بھاگے ہوئے آئے، لیکن دروازے پر شکیل ابی کو بے ہوش دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ انہیں خیال یہ ہوا کہ شاید شدید بو نے ان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ فوراً ہی انہوں نے دوسرے افراد کی مدد سے انہیں اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر کمرے میں لٹا دیا اور ایک بزرگ خاتون کو ان کے پاس چھوڑ دیا۔ اختر صاحب اور دوسرے اہل محلہ نے اپنی ناکوں پر رومال رکھ کر میت کو اٹھایا۔ اس وقت بدبو نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ ناک بند ہونے کے باوجود لوگوں کو اکائیاں آنے لگی۔ آخرکار میت کو گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا گیا اور اختر صاحب نے سب افراد کی موجودگی میں گھر کو مقفل کیا اور ایک چابی بزرگ کے حوالے کر دی۔ قبرستان سے واپسی کے بعد اختر صاحب نے کرنل جمشید کے بچوں کو اس سانحے کی اطلاع دی اور انہیں لکھا کہ وہ جلد سے جلد اپنے وطن واپس آ کر اپنی امانتیں وصول کر لیں۔ ہوش میں آنے کے بعد شکیلہ بھی چیخ رہی تھی، ارے یہ نل تو بند کر دو، یہ ٹپ ٹپ کی آواز تو میرے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، ارے یہ ہاتھ باندھ دو، یہ کفن سے باہر نکل رہے ہیں۔ شکیلہ بی کی اس حالت کو دیکھ کر اختر صاحب نے انہیں اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ پھر ان کی بیٹی کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر خان بھی، جو دماغی امراض کے ماہر تھے، ان کے مرض کو نہ سمجھ سکے۔ ان کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ وہ بار بار چیخ رہی تھیں اور اس وقت وہ اپنے دوپٹے کا پلو دونوں ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ لیتی تھیں اور ان کے حلق سے ایک انتہائی بھیانک آواز نکلتی تھی، خدا کے واسطے یہ نل بند کر دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ یہ کہتے کہتے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی تھی اور کہتی تھی، اب میں تیرا بیاہ کروں گی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اب میں دل کھول کر جہیز دوں گی، لیکن ارے اس لاش کو تو ہٹاؤ، اس کے ہاتھ باندھ دو، یہ میری باتوں پر ہنس رہی ہے، ہی ہی ہی۔ اور پھر شکیلہ بھی اسی طرح خیخے لگاتی اور ہذیان بکتے بکتے سچ مچ پاگل ہو گئیں۔ وہ سڑکوں پر نکل جاتی اور اس دوران بھی وہ اپنے دوپٹے کا پلو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبائے رکھتی۔ ناردرن ایریا کا یہ علاقہ ان کے خوفناک خیخوں سے گونجتا رہتا تھا۔ اس پاگل پن کے باوجود اگر کبھی ان کی نظر بیگم جمشید کے بنگلے کی طرف اڑ جاتی، وہ خوف سے پیلی ہو جاتی اور ان کے خوفناک خیخے رک جاتے۔ وہ سہمی سہمی نظروں سے بنگلے کی طرف دیکھتی اور چیخ پڑتی، ارے ظالموں، یہ ہاتھ تو باندھو، کفن سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اختر صاحب نے شکیلہ بی کے بھانجے اور دوسرے افراد کے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پاگل خانے میں بھیج دیا جائے، کیونکہ اب ان کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ کسی کی جان لے سکتی تھی۔ ایک روز شام سے شکیلہ بھی اپنے کمرے میں بالکل خاموش تھی۔ سب ان کی اس کیفیت پر حیران تھے۔ ان کی اس کیفیت کے پیش نظر بیگم اختر ان کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے دیکھا شکیلہ بی کے دوپٹے کا پلو اس وقت ان کے ہاتھ کی مٹھیوں سے آزاد تھا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ان کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ شکیلہ بی خزفناک شیرنی کی طرح ان کی طرف لپکی۔ خوفزدہ ہو کر برابر کے کمرے میں آ گئی اور اندر سے چٹخنی چڑھا کر انہوں نے پلو میں پڑی گرا کھول لی تو وہ ساکت رہ گئی۔ پلو میں بیگم جمشید کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ باہر شکیلہ بھی پہلے ہی چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹی یہ نہ کھولنا، یہ نہ کھولنا، تمہیں میرے سر کی قسم، اس میں میری بیٹی کا جہیز بندھا ہوا ہے۔ بیگم اختر معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے انگوٹھی پھر پلو میں باندھی اور دروازے سے نکل کر شکیلہ بی کے آگے وہ دوپٹہ پھینک دیا۔ شکیلہ بی نے تیزی سے دوپٹہ اٹھا لیا اور پلو کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبا کر زار و خطار رونے لگی۔ بیگم اختر نے دفتر سے واپسی پر اختر صاحب کو تمام واقعہ سنا دیا۔ اب وہ بھی شکیلہ بی کے پاگل پن کی وجہ کو سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ اب وہ ڈاکٹر خان کو پوری صورتحال بتا کر ان کے علاج کی کوشش کریں گے۔ رات 2 بجے کے قریب شکیلہ بی کے کمرے سے پھر وہی بھیانک خیخے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پوری طاقت سے چیخ رہی تھی، ارے یہ نل تو بند کر دو، اس کی ٹپ ٹپ میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی ہے، خدا کے واسطے یہ نل بند کر دو، ارے ظالموں، یہ ہاتھ تو باندھ دو، کفن سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس وقت ان کی اس کیفیت سے سبھی خوفزدہ تھے۔ کسی کو ان کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی طوفان آ گیا ہو۔
معلوم ہوتا تھا کہ دھینگا مشتی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی شکیلہ بھی بری طرح خوف زدہ انداز میں چیخ رہی تھی، یہ لو، یہ ہے تمہارے شوہر کی نشانی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میری بیٹی کا بیاہ، میری بیٹی کا جہیز، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ صبح جب اختر صاحب اور بیگم اختر شکیلہ بھی کے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا وہ کمرے کے بیچوں بیچ مردہ حالت میں پڑی تھی۔ ان کے گلے میں انگلیوں کے نشانات تھے اور پلو کی گرہ خالی تھی، کسی فقیر کی جھولی کی طرح۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔